अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत है। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन नाइब रसूल हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबी, खलीफा, सुसर और हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबूवत के छठे साल में 27 साल की उम्र में 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया। आपका चेहरा मुबारक बड़ा पुरनूर था। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरा मुबारक का रंग सुर्खी माइल सफ़ेद था। आपका कद दराज था कि गोया आप सवारी पर बैठे हों। आपके चलने की रफ्तार तेज़ थी। आपकी दाढ़ी शरीफ घनी थी। आपको सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से बुलाया गया और आप ही ने सबसे पहले नमाज तरावी को जमात के साथ शुरू करवाया। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हालात में इस्लाम की दावत दी तो हर तरफ से कुफ़ार मक्का और कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार इस दीन हक़ के मुखालिफ हुए। तो ऐसे वक़्त में कि जब मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा था, कहीं हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को सज़ाएँ दी जा रही थी, कहीं हज़रत अम्मार इब्न यासर रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपके ख़ानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिद्दीना बिउमर इब्न ख़त्ताब, कि अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत दे के इस्लाम की मदद फरमा, कि अल्लाह उमर के ज़रिए इस दीन हक़ की मदद फरमा। और दूसरी हदीस शरीफ में है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर, कि अल्लाह इस्लाम को उमर के ज़रिए से इज़्ज़त अता फरमा। जामे तिर्मिज़ी में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि अल्लाह अबू जहल और उमर फ़ारूक में से जिस बंदे से तू प्यार करता है उसको इस्लाम की दौलत देकर इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। और हदीस पाक में है कि अल्लाह हज़रत उमर से प्यार करता था, इसलिए हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को दौलत इस्लाम अता कर दी गई। जिस वक़्त हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो दीन गालिब आ गया और बुत पाश पाश हो गए। ये माहौल था कि जिसमें मुसलमानों के लिए अलल ऐलान इबादत करना बड़ा मुश्किल था। और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसा एक अज़ीम सरदार रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहा था तो मुसलमानों में बड़ी खुशी थी। यहाँ तक कि जब आपने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों ने बड़े बुलंद आवाज़ से नारा लगाया और अपनी खुशी का इजहार किया। इब्न माजा में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा अस्लमा उमर, कि जिस वक़्त उमर ने इस्लाम कबूल किया, अतानी जिब्रील सलाम मेरे पास और वो मुझे ख़बर दे के गए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद इस्तबशरा अहलुस समाई बि इस्लामी उमर, कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम पर सिर्फ़ ज़मीन वाले नहीं बल्कि आसमान वाले भी खुशियाँ मना रहे हैं। यानी आपका इस्लाम इतना मोतबर करार पाया और आपके इस्लाम की इतनी खुशी हुई और इतनी बरकत थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्गिया महबूब अलैहिस्सलाम कि हज़रत उमर के कबूल इस्लाम पर आसमान के फ़रिश्ते भी खुशियाँ मना रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन, कि ए गैब की ख़बरें बताने वाले नबी, अल्लाह काफ़ी है आपके लिए और आपके ग़ुलाम काफ़ी हैं, ईमान वाले वो भी काफ़ी हैं आपके लिए। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस ज़ात के हक़ में अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की वो ज़ात हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। आपके कबूल इस्लाम का वाक़या ख़ुद आप बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मुझसे 3 दिन कबल हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था और कुरैश ने एक मीटिंग बुलाई थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाए। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इस इरादे से निकले और हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी कि इतने में रसूल पाक अलैहिस्सलाम के 2 सहाबा से इनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा कि ऐ उमर, किधर जाने का इरादा है? तो उन्होंने जो उनका इरादा था उस वक़्त वो बयान कर दिया। तो वो कहने लगे, उमर पहले अपने घर की खबर लो कि सरकार मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम का दीन तो आपके घर तक पहुंच चुका है,
آپ کی ہمشیرہ نے اور آپ کے بہنوئی ان دونوں نے رسول کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے تو اس وقت وہ سورۃ الطٰہٰ کی آیات پڑھ رہی تھیں، تو المختصر آپ نے ان سے سورۃ الطٰہٰ کی آیات اور دیگر آیات سنی۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ کے گھر قرآن سنا تو کہنے لگے مجھے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم علی الاعلان ظاہر مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو قبول فرمایا، اور مسلمانوں کی دو لائنیں بنی، ایک لائن کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری لائن کے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر مسلمانوں نے مسجد میں نماز پڑھی، اور حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، صحابہ کہتے اس وقت ہم نے ظاہر علی الاعلان نماز پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا گیا کہ فاروق وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ آج بھی دیکھ لے 14 صدیاں گزر گئیں کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے جو لقب آپ کو دیا، آپ کا لقب آج بھی برقرار ہے۔ اہل حق کے سامنے جب امیر المومنین امام العادلین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، اور اگر منافقین کے سامنے، اسلام دشمن قوتوں کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں جو کہ پہلے بجھے ہوئے ہیں، اور ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب عطا کیا ہے، اور فاروق وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ جس انداز میں، جس شان و شوکت کے ساتھ آپ نے اسلام قبول کیا، اسی شان و شوکت کے ساتھ آپ نے ہجرت بھی کی۔ تاجدار حلت مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی ایسے مہاجر کو نہیں جانتا جس نے چھپ کر ہجرت نہ کی ہو سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار گلے میں لٹکائی اور نیزہ، کمان، تیر ان کو ہاتھ میں پکڑا، اور پوری شان کے ساتھ مسجد حرام میں گئے اور وہاں کعبہ شریف کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد حرم میں پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہاں جو قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنی ماں کو بے اولاد کرنا ہے، کسی نے اپنے بیٹوں کے لیے ماتم کا اہتمام کرنا ہے، اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، وہ اس وادی کے پار آ کر میرا مقابلہ کر لے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ماتم کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں، کفار کا شعار ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر جا رہا ہے، اور جس نے ماں کو بے اولاد کرنا ہو، بیٹے کو ماتم کرنے پہ مجبور کرنا ہو اور بیوی کو بیوہ کرنا ہو، فرمایا وہ وادی کے پار آ کر میرا مقابلہ کر لے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں جتنے غریب اور کمزور مہاجر تھے وہ سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پہ جاری کر دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر سکینہ بولتا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں صاحب الہام لوگ ہوتے ہیں، اور فرمایا میری امت میں جو صاحب الہام لوگ ہیں ان میں ایک میرے غلام کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صاحب الہام ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کی زبان پر فرشتے کلام کرتے۔ ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے خواب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا ہے، میں نے اسے پیا، اتنا پیا کہ دودھ میرے ناخنوں سے باہر نکلنے لگا، اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے پینے کے بعد جو بقیہ دودھ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یہ کون سی چیز تھی جو آپ نے حضرت عمر کو عطا کی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے
کہ رب نے جو مجھے پیالہ دودھ کا عطا کیا اور پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، فرمایا یہ جو علم تھا جو میں نے حضرت عمر کو عطا کیا ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر میری امت پیش کی گئی اور میں نے دیکھا کہ میری امت کے لوگوں پر قمیصیں ہیں، کسی کی چھاتی کے برابر، کسی کی ناف کے برابر، کسی کی گھٹنوں ٹخنوں کے برابر، لیکن فرمایا میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص ان کے پاؤں مبارک کے بھی نیچے تھی اور زمین پہ گھسیٹ رہی تھی، یعنی وہ اتنے کہ آپ کے پیکر اقدس سے بھی زیادہ باہر تھی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تمہارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، یعنی سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا دین کے جامع تھے اور کتنا دین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اپنے خواب کو بیان کیا کہ فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا محبوب علیہ السلام یہ آپ کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا محل ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میں اندر جا کے دیکھنا چاہا تو مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام اللہ نے مجھے آپ ہی کی برکت سے عطا کیا ہے، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یعنی اتنی خوش نصیبی ہے ان کی کہ ان کو جنت کی ضمانت دینے والی ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ کنویں سے میں نے ڈول نکالے اور اتنے نکالے اتنے میرے اللہ نے چاہا۔ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول نکالے اور ان کے بعد وہ ڈول ایک بڑی مشق بن گیا اور پھر اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول نکالے، انہوں نے لوگوں کو سیراب کیا۔ سرکار فرماتے میں نے لوگوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اتنی عمدگی سے کام کرنے والا ہو، یعنی جو اتنی مہارت کے ساتھ، اور اس سے مراد آپ کا دور خلافت ہے کہ آپ کے دور خلافت میں بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے محلات پر نبی علیہ السلام کے دین کا جھنڈا لہرا گیا، یہاں تک کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روم کی جنگوں میں تھے تو نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی گرفتار ہو گئے، آپ کو پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے روم کے نام خط لکھا اور خط میں لکھا کہ روم کے کتے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے میرے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی کو گرفتار کر لیا، فرمایا فوراً چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو فرمایا ایسی فوجیں تمہاری طرف بھیجوں گا کہ جو اپنے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور باقی رہی بات موت کی تو وہ موت کو سب سے زیادہ پسند کرنے والے ہیں۔ حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت خط کیسے روم تک پہنچا اس پہ راشا طاری ہو گیا آپ کے رعب و جلال کا، اس نے فوراً ان کو چھوڑا، بلکہ اپنی فوج کا دستہ ساتھ بھیجا کہ ان کو مسلمانوں کے لشکر تک چھوڑ کر آؤ، اور پھر دنیا کا قیمتی ترین ہیرا امیر المومنین امام العادلین حضرت سیدنا و مولانا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بطور تحفہ بھیجا۔ جس وقت وہ ہیرا آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ اس ہیرے کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا اے امیر المومنین اس پر آپ کا حق کیا، کیونکہ اس نے آپ کو بطور تحفہ بھیجا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے بولے اور فرمایا مسلمانوں کے بچے روم کی سلطنت پہ جانے نچھاور کریں اور عمر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ہیروں کے تحفے وصول کرے؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا اس پر عمر کا حق نہیں بلکہ اس پر ایمان والوں کا حق ہے، فرمایا اس ہیرے کو تم بیت المال میں جمع کروا دو۔ امیر المومنین امام المتقین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ شیطان آپ کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اے عمر جس رستے سے تو گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے، اور آج بھی شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ جتنے شیاطین ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی لرزہ بر اندام ہے۔ آپ کا نام مبارک جہاں آئے تو منکر بھاگتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک جلا نقوی نام کا رافضی ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم فدق پڑھیں گے، کہتا کہ ہم فدق پڑھیں گے، تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر تو اپنے باپ کا ہے تو فدق پڑھنا ہے تو حضرت امام جلالی زیدہ شرف ہو یا آپ کے غلاموں کے سامنے بیٹھ کے پڑھ۔ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جلا نقوی تو اور اس جیسے جتنے یہ منحوس ہیں یہ صرف بھنگیوں، چرسیوں، زانیوں، شرابیوں اور کم بختوں اور بے عقلوں کے سامنے ہی یہ جھوٹ بیان کر سکتے ہیں، کسی بھی سنی عالم ربانی کے سامنے یہ ایک سیکنڈ بھی نہیں نکال سکتے۔ اور انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ کانے کے اندر جو ان کا ایک مرکز ہے کہ اس مرکز کے اندر وہ جواد نقوی کا کہ 5 لاکھ کتابیں ہیں، تو میں کہتا ہوں ان 5 لاکھ کتابوں میں تم ایک کتاب بھی
اور ایک کتاب پوری دور کی بات ایک حوالہ بھی امام جلالی زیدہ شرف ہو کے مقابلے میں نہیں پڑھ سکے، تو پتہ چلا یہ حق کی پاور ہوتی ہے کہ باطل مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اور آل حق جو امیر المومنین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، اور یہ فیض اللہ نے حضرت عمر کے صدقے سے حضرت عمر کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ تاجدار حل عطا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کتنی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار تھا۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات کے وقت خواب دیکھا، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور میں نے دیکھا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز فجر پڑھی ہے۔ نماز فجر سے سلام جس وقت رسول کریم علیہ السلام نے پھیرا تو سرکار کی بارگاہ میں ایک کنیز نے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا، اور نبی علیہ السلام نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور میرے منہ میں ڈال دی۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی تو میری بڑی شدید خواہش تھی کہ سرکار مجھے اور عطا فرماتے۔ کہتے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت عمر حضرت مولا علی کے امام ہیں، اور جس امام کے مقتدی مولا علی جیسے ہوں اس امام کی شان کتنی ہوگی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے سلام پھیرا تو آپ نے اسی طرح اپنے رخ مبارک کو صحابہ کی طرف کیا جس طرح میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ پھر اسی طرح ایک کنیز کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئی جس طرح میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کنیز رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوریں لے کے آئی۔ کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ایک کھجور نکالی اور میرے منہ میں ڈال دی، اور دوسری کھجور پکڑی اور وہ صحابہ میں تقسیم کرنی شروع کر دی۔ میرے دل میں خواہش، بڑی شدید خواہش آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اور کھجور عطا کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی، اگر رات کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دوسری کھجور دیتے تو پھر میں بھی تمہیں دوسری کھجور دے دیتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا حیران تھا کہ خواب مجھے آیا ہے، تعبیر ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی یہ ان کا پیار، یہ ان کی محبت بخاری شریف میں بھی ہے، اور یہ رافضیوں کی معنی الاخبار میں بھی ہے، اور یہ بات طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ جس وقت حضرت امیر المومنین امام العادلین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ آ کر آپ کے مناقب بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے یہ جملے بولے ہیں کہ اے عمر اللہ پہ رحم کرے، اور پھر کہا کہ اے اللہ قیامت والے دن میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میری تجھ سے ملاقات ہو تو میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور رافضیوں کی معنی الاخبار میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس شخص نے کہا کہ اے اللہ قیامت والے دن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری تجھ سے ملاقات ہو، اے اللہ میں جب تیری بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں تو میرا نامہ اعمال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے رخ پھیر کے دیکھا تو یہ کہنے والے خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج روافض کی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ وہ حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرتے پھرتے، یہ سارے قیامت والے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اظہار ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے حضرت مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن جب میری تجھ سے ملاقات ہو تو میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبریل میرے سامنے میری عمر کی شان بیان کرو۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے میرے محبوب علیہ السلام جتنا دور حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ہے، یعنی کہ 1000 سال، اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کروں
تو یہ 1000 سال گزر سکتا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں مکمل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سوال کیا کہ میرے محبوب علیہ السلام یہ فرمائیں کہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں تو میری عمر کی ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب قیامت والے دن نامہ اعمال کھلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں لاکھوں مربع میل پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانے والی نیکی بھی ہو، عدل و انصاف قائم کرنے والی نیکی بھی ہو، قرآن و سنت کو عام کرنے والی نیکی بھی ہو، زمانے میں بھلائی اور شریعت رسول صلوات و سلام اور جہاد فی سبیل اللہ اور یہ لاکھوں کروڑوں اربوں نیکیاں ہوں، مولا علی فرماتے میں چاہتا ہوں میرا نامہ اعمال اس جیسا ہو جس جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نامہ اعمال ہے۔ کہ قیامت والے دن امیر المومنین امام العادلین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوگی کہ حدیث پاک میں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ آواز دی جائے گی کدھر ہے فاروق؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا جائے گا۔ حضرت عمر جس وقت آئیں گے تو اللہ فرمائے گا اے عمر تمہیں خوش آمدید ہو، چاہو تو نامہ اعمال دیکھو چاہو نہ دیکھو، ہم نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ پھر اسلام کہے گا کہ اللہ دنیا میں عمر نے مجھے عزت دی، آج میں عمر کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ یہ خمینی، کلینی، مجلسی، شوستری، یہ جتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں یہ جہنم میں الٹے پھینکے جائیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت عزت قیامت والے دن اسلام دے رہا ہوگا۔ اسلام کہے گا اے اللہ عمر نے دنیا میں مجھے عزت دی، میں اب عمر کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور کی اونٹنی پر بٹھایا جائے گا اور 2 حلے پہنائے جائیں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ایک حلہ کھلے تو ساری مخلوق اس کے نیچے آ سکتی ہے۔ پھر آپ کو 70,000 جھنڈے دیے جائیں گے، اور جھنڈے دینے کے بعد ایک اعلان کرنے والا میدان معاشر میں اعلان کر رہا ہوگا کہ اے اہل معاشر یہ دیکھ لو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی جن کی قیامت والے دن بھی اتنی شانیں ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن حق جس کے ساتھ سب سے پہلے مصافحہ کرے گا فرمایا وہ میرا عمر ہوگا، اور فرمایا قیامت والے دن حق سب سے پہلے جس کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت لے جائے گا وہ میرا عمر ہوگا۔ اب ایک طرف قرآن ہے، سنت ہے اور 14 صدیاں ہیں، اور دوسری طرف یہ روافظ کھڑے ہیں۔ ان کی کتنی بدبختی ہے کہ یہ ان ذوات کو بھونکتے ہیں کہ جن ذاتوں پہ اللہ رسول راضی ہیں۔ آج جس وقت ضمیروں کی بولی لگتی ہے تو ہر سال بہت سارے پیر اور مولوی نقیب نعت خاں خمینی کی برسی کے موقع پر ایران لے جائے جاتے ہیں اور وہاں پیسے انہیں دیے جاتے ہیں، اور واپس آ کر پھر وہ لوگ شان اہل بیت کی آڑ میں رفض پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ محبت اہل بیت شان اہل بیت رفض نہیں ہے، محبت اہل بیت سنیت ہے اور بغض صحابہ رافضیت ہے۔ اور یہ خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 117 پر کیا لکھتا ہے؟ اس نے برا باب قائم کیا مخالفت عمر با قرآن خدا، کہ یہ وہ باب ہے کہ جس میں معاذ اللہ ان چیزوں کو میں بیان کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح قرآن کی مخالفت کی، اور لکھتا ہے کہ میں اس لیے بیان کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ عمر کے سامنے قرآن کی مخالفت کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ کیسا بدبخت ہے یہ خمینی کہ جس ہستی کے مشورے پر اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی اس ذات پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ پھر فیصلہ لکھتا ہے کہ یہ سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، کہ یہ سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر ہیں استغفر اللہ، جو انہوں نے آیات قرآن کی مخالفت کی ہے۔ اور آج ہمارے فیصل آباد کے ایک صاحبزادہ صاحب ہیں جن کا نام حامد رضا صاحب ہے، اسلام آباد کنونشن سینٹر میں وہ جا کے اس خمینی کی برسی پہ اس کو سلام کر کے آئے۔ اور وہ خمینی کون ہے؟ وہ اپنی کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کفر کی گالی دے رہا ہے۔ وہ اس کتاب میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اپنی اس کتاب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحبزادہ صاحب کچھ ہوش کرو، انسان کو اتنا بھی دولت کا شہرت کا بھوکا نہیں ہونا چاہیے۔ تم جس دادا کی اولاد ہو وہ حضور سیدی و مرشدی محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے ساری زندگی کسی بدعقیدہ سے ہاتھ نہیں ملایا، وہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ
کہ جن کے قرآن و سنت سے پھیلائے گئے انوار و تجلیات سے کروڑوں اربوں سینے روشن ہوئے اور قیامت تک ان کا فیض جاری و ساری رہے گا، وہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلان فرمایا کرتے تھے کہ سردار احمد کا یہ ہاتھ قیامت والے دن بھی فخر کرے گا کہ اس ہاتھ کے ساتھ نہ کوئی رافضی لگا ہے نہ کوئی خارجی لگا ہے، بلکہ ایک دفعہ فیصلہ آباد کا ایک سرکاری افسر تھا بہت بڑا، اس کو جس وقت پتہ چلا وہ رافضی تھا کہ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ آپ کسی بدعقیدہ سے سلام نہیں لیتے، وہ کہتا میں دیکھتا ہوں کس طرح نہیں لیتے، وہ آپ سے سلام لینے آیا تو آپ نے فرمایا دفع ہو جا ادھر میری بارگاہ سے، میں تجھ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، نہ تجھے ہاتھ ملاؤں گا تو قیامت والے دن صدیق عمر کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آج ان کی اولاد ہو کر ان کے نام پر اتنی بڑی دھاندلی کی جائے کہ جو بندہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے اصحاب کی مخالفت کرے آج یہ اس کو خراج تحسین پیش کرے۔ اس لیے سنی قوم کو بیدار ہونا چاہیے، جو لوگ پیر ہو یا مولوی ہو یا نقیب ہو جو سنیت کی آڑ میں رفس پھیلائے اس کا محاسبہ کرنا ہر سنی پر لازم ہو۔ اور یہ یاد رکھنا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، فرمایا جس نے عمر سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جن ذاتوں کے پیار کو سرکار نے اپنا پیار قرار دیا، جن سے نفرت رکھنے کو سرکار نے اپنے سے بغض رکھنا قرار دیا، آج ان ذاتوں کے خلاف بولنے والوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں تو اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کی عزت کرنی پڑے گی۔ جس وقت امیر المومنین امام العادلین حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مناقب بیان کیے۔ مناقب بیان کرنے کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام کے روضہ پر نور میں سرکار کے پہلو میں جگہ ملے گی، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کو بارہا یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میں تھا ابو بکر تھے اور عمر تھے، میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے، میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے، میں نکلا ابو بکر نکلے عمر نکلے۔ تو یہ خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شان بیان کی، تمام امت نے ان کی شان بیان کی۔ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے فضائل آپ کے مناقب کو بیان کیا جائے گلی چوک و چوراہوں میں، اور جو لوگ ان بزرگوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے اور سختی کے ساتھ محاسبہ کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔